अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत ज़ुख़रुफ़ चल रही है, आयत 25 से 35 तक करने की कोशिश करते हैं। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सूरतुल ज़ुख़रुफ़ उन हवामीम के सिलसिले की चौथी सूरत है। इससे पहले हम सूरह मोमिन, सूरह हामीम सजदा और सूरह शूरा पढ़ चुके हैं। ज़ुख़रुफ़ हमने 1 to 25 ऑलरेडी पढ़ी है, आयत कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह 26 से पढ़ते हैं। आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाला इब्राहीमु लि अबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदून। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है, और बल्कि ये करने से भी पहले हम बताते हैं कि इसमें इन इस सूरत के अंदर इसके 4 फेजेस हैं। इस सूरत के 4 फेजेस हैं। पहला फेज जो है एक आयत 1 से 25 तक हम पढ़ चुके, कि मतलब ये कि किस तरह से पुरानी कौमों ने झुटलाया तो उनको अजाब ने आ लिया। ये पहला फेज था। अब दूसरा फेज जो है वो 26 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया। फिर तीसरा फेज जो होगा इसी सूरत का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कैसे झुटलाया। फिर चौथा फेज जो होगा वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह से झुटलाया, और फिर आखिर में जाके उसका कंक्लूजन होगा इस सूरत के अंदर। तो हम देखते हैं कि आयत नंबर 22 में, यहाँ आयत 26 में जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हम पहले देखेंगे कि आयत 22 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। पहले ले चलते हैं आपको कि क्या कहा था उन्होंने, कि कहा था कि बल्कि कालू, उन्होंने कहा कि इन्ना, बेशक के हमने पाया अपने एंसेस्टर्स को, अपने आबा व अजदाद को इसी दीन के ऊपर पाया हमने। तो बेशक हम क्या करेंगे, हम इसी को फॉलो करेंगे, इसी इसी पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर इसका जवाब दिया जा रहा है आयत नंबर 26 में। तो इससे पहले की आयत में मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही जवाब दिया था कि हमने अपने आबा व अजदाद को यही काम करते देखा है, तो हम तो उनको उनको फॉलो करेंगे, यानी उनकी तकलीद करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर वो गलत काम करेंगे तो भी तुम यही करोगे क्या? तो तुम ये क्लेम करते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के, और अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तुम हो। तुम्हारा ये कहना है कि तुम अपने आबा व अजदाद को फॉलो करते हो और तुम इब्राहिमी हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तुम नस्ल से हो। तो और तुम ये भी कहते हो कि, यानी उनके औलाद में से, और ये भी कहते हो कि ये उनका भी दीन यही था, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी दीन यही था जो ये करते हैं, यानी वो शिर्क करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आओ हम तुम्हें बताएं कि जिनकी औलाद होने का तुम्हें दावा है वो क्या दीन रखते थे। व इस कौला, और जब कहा, व इस कौला इब्राहीम, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ली अबी ही, अपने बाप से कहा। बाप कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, जिनका नाम था तारिह, वो बचपन ही में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन ही में वो इंतकाल फरमा गए थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके चचा ने पाला, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे तारिह, वो मोमिन थे, जबकि इनके चचा जो थे वो बुत तराश थे, वो बुत बनाया करते थे, और उनका उसका नाम था आजर। चचा का नाम था आजर, और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था तारिह, और वो मोमिन थे।
ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جد امجد یا ان تمام پشتوں کے اندر کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یعنی کہ کسی نے بھی نا شرک نہیں کیا ہے. تو یہ تو شرک کرنے والا تھا، یہ تو بت تراش تھا. تو یہ جو شخص تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے. تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے کہا. اور ایک اور بات ہے کہ لِأَبِيهِ، تو ابن جو ہے، ابن کا جو ورڈ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ چچا کے لیے بھی ہوتا ہے. ابن جیسے تایا کو بھی بڑے بڑے ابا کہتے ہیں، اور چچا کو بھی اس طرح سے کہتے ہیں. تو یہ وجہ ہے، لیکن وہ ان کو کہنے سے ان کے وہ باپ نہیں بن جاتے ہیں. وَقَوْمِهِ، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انہوں نے اپنے قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جو تعبدون، جو جس کی تم عبادت کرتے ہو. الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین. اب ان کی دلیل کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل یہ تھی کہ سوائے اس کے، اللہ سوائے الذی، وہ جس نے کہ، یا اس ذات کے جس نے، فطرنی، فاطر، سورہ فاطر ہم نے پڑھی، فاطر بنانے والا، نی مجھ کو، فطرنی بنایا جس نے مجھے، نی مجھے، فإنہ، پس بے شک وہ، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، سیہدین، سین زبرسان قریب، یا وہ حدین، سیہدین یعنی کہ وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے ضرور، مجھے میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اب یہاں پر جو پرستش کرنے والے، عبادت کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے جو ہیں، تو وہ خود بھی جانتے ہیں، یعنی ان کی دلیل بتائی کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور یہ بت تو کوئی 2 سال پہلے، 3 سال پہلے خرید کر لے کر آئے تھے. بت کی عبادت کرنے والا وہ کیسے کہے گا کہ یہ اس نے مجھے بنایا؟ یعنی جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر جب پوچھیں گے بھائی کیا اس بت نے تم کو پیدا کیا ہے، تو وہ کیسے کہے گا کہ ہاں بھائی اس نے مجھے پیدا کیا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ ابھی 2 سال 3 سال پہلے، کچھ سال پہلے وہ بازار سے خرید کے لایا ہے، یا خود اس نے بیٹھ کے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لکڑی کا ہے کہ مٹی کا ہے، تو وہ تو جانتا ہے. تو یہ سب جھوٹ ہے اور ڈھکوسلے ہیں اور بالکل غلط ہے اور افتراء پردازی ہے. تو وہ خود بھی جانتا ہے، لیکن وہ ایٹھا ہوا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا مدلل یہاں پہ جواب دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں، میں بری الذمہ ہوں، میں ان چیزوں سے بالکل الگ ہوں. اور یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جب انسان کسی چیز سے الگ ہو، تو یہ نہیں کہ وہ اپنے دل ہی کے اندر رکھے کہ ہاں بھئی یہ تو یہ ہے، ان کا تو یہ ہے عقیدہ، اور میرا تو یہ ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں اپنے عقیدے کو خاموش اپنے دل میں نہیں. آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم عبادت کر رہے ہو تم لوگ، تو میں اس سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے. اور میں تو بس صرف یہ کہ الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین، اور بے شک وہ جو ذات جس نے کہ مجھے پیدا کیا ہے، میں تو صرف اسی کی طرف میں عبادت کروں گا، اسی کی طرف لو لگاؤں گا. اور وہی جو ہے وہ مجھے رستہ دکھائے گی، وہی جو ہے وہ مجھے میری رہنمائی کرے گی. اللہ رب العزت میری رہنمائی کرے گا. اب یہاں وہ چیز تو خیر نہیں ہے، لیکن ہم پچھلے پڑھ کر آ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں کہ انہوں نے سکھانے کے لیے، ٹیچ کرنے کے لیے جو لوگ تھے وہاں پر، انہیں ٹیچ کرنے کے لیے آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کو چاند کو دیکھا کہ چاند، ہاں بھائی چاند یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، اور یہ میرا خدا ہوگا. پھر جب صبح ہوئی تو کہا نہیں، یہ چاند چھپ گیا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. تو پھر کہا کہ اچھا ہاں یہ سورج میرا خدا ہوگا، تو اور یہ بہت بڑا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تو جب شام کو سورج چھپ گیا تو کہا نہیں، یہ میرا کیسے خدا ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں. تو اسی طرح سے ستاروں کا بھی. تو یہ سکھانے کے لیے اپنے جو لوگ تھے وہاں پہ، انہیں ٹیچ کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے انسان کو سوچنا چاہیے. تو یہ اس طرح سے ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یکسو تھے، اور
اور ہرگز وہ مشرک نہیں تھے، ہرگز وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اور وہ دین ابراہیمی پر تھے، دین پر تھے، اسلام کے اوپر تھے۔ آیت نمبر 28 میں دیکھتے ہیں، وَجَعَلَهَا، اور اس نے بنا دیا اس کو کلمتن بات، باقیتن باقی رہنے والی، فی عقبہی، عقبہی کا مطلب یعنی عقب، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، ایڑی کو کہتے ہیں، اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے، تو فی عقبہی یعنی اپنے پیچھے، پیچھے یعنی کہ جو لوگ پیچھے آ رہے تھے، لعلہم تاکہ وہ یرجعون، را جیم عین رجوع کرنا اس کا روٹ ورڈ ہے، یرجعون کہ وہ رجوع کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی میں ایسے کلمے کی دعوت دیتے رہے، اسی کلمے کی دعوت دیتے رہے، کس کلمے کی؟ کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور اسی کلمے کو اپنے پیچھے آنے والوں میں باقی چھوڑا۔ تو باقی یعنی کون کون بیچ میں آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام، یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے سورہ زاریات جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اور انتظار کر رہے تھے، آپ روزے کی حالت میں تھے اور انتظار میں تھے کہ کوئی آئے، تو کوئی مہمان آئے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ افطار کریں۔ غرض کہ کافی دن گزر گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 2 سے زیادہ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور پتہ چلا کہ وہ فرشتے تھے۔ تو وہ جب دیکھا تو آپ نے ان کو بلایا، آپ نے دسترخوان بچھایا، اور کھانے کے لیے بی سے کہا کہ جاؤ بچڑا بھون لاؤ۔ تو بچڑا بھون لایا گیا، اور ان کو سامنے کھانا رکھا گیا، اور انہیں کہا کہ بھی کھائیں، تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل ہی دل کے اندر اندیشہ ہوا۔ 2 باتیں ہوتی تھی اس وقت، کہ اگر یا تو ہے نا، یا تو آپ کا دشمن آیا ہوا ہے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، اس لیے اس کو ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں زہر نہ کھلا دیں، اور دوسرا یہ کہ وہ یا تو وہ کسی اور مقصد سے آیا ہوا ہے آپ کو، تو اس وجہ سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ تو جب ان کے دل میں خدشہ ہوا اور وہ ڈرے کہ یہ کون ہے، اجنبی ہے، کون ہے، تو فرشتے تاڑ گئے، فرشتوں کو پتہ چل گیا، کہا کہ آپ ڈریے مت، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے پاس ایک فرزند کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ تو بی بی سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اس وقت قربانج بھی تھی، اور عمر بھی ان کی خاصی ہو گئی تھی، تو وہ کھڑی ہوئی تھی قریب ہی۔ تو فرشتوں کی بات سن کر انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر اپنا ہاتھ مارا، اور کہا کہ ہائے، میں بانجھ، اور میں مطلب میں بڈھی ہوں، اور میں بزرگ ہوں، اور میں بانجھ ہوں، مفہوم ہے، اور میرے یہاں بچہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیا تم کو اپنے رب کی طرف سے کیا یقین نہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یقین کیوں نہیں ہے، بالکل ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر یہ والی بات ہوئی نا، تو حضرت کس کی، نہ صرف ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کو نیوز دی تھی، بلکہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری بتا دی تھی، خوشخبری دے دی تھی، حضرت بی بی سارا کو یہ خوشخبری دے دی تھی فرشتوں نے۔ تو ہم کہاں بات کر رہے تھے؟ یہ اس قصے کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو چھوڑا انہوں نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی دوسرے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 10-11 بیٹے، تو ان کو، اور ان کے حضرت یوسف علیہ السلام، اور تمام ان کے بیٹے اور بنی اسرائیل بن گئے، اور آگے سے جا کے اور تمام ان کی اولاد جو تھی، آگے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام یعنی اس طرف کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیڑھی سے یہ سب تمام انبیاء، ان سب نے نا ایک ہی بات کہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہی اسی کلمے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جب کہا جا رہا ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ اپنے بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کو چھوڑ دیا، باقی آنے والوں میں سب کو یہی بات بتائی، سب نے پوچھا، ایون کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا ٹائم آتا ہے تو پوچھتے ہیں اپنے بیٹوں کو بلا کے کہ اے میرے بیٹوں، تم میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے۔ تو
यहाँ पर अब दूसरी जो बात हो रही है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वाली पीढ़ी खत्म हुई। अब यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बीबी हाजरा से थे, जिनको जिनको अल्लाह के हुक्म से जिनको मक्के के अंदर छोड़ा था, और अल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म था। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी 10 बेटे थे, और जिन्होंने जुरहम कबीले की बेटी से शादी की थी, निकाह किया था, और उनके 10 बेटे थे। तो उनके तमाम यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेके आगे तक, और तमाम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही कलमा बाकी रहा था। इवन के और यानी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कलमे की तबलीग कर रहे हैं, वो भी इसी तब। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से भी पहले बहुत सारे लोग जो थे वो दीन इब्राहिमी के ऊपर वो कायम थे, दीन इब्राहिमी को वो फॉलो करते थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये तो वही दीन है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो लेकर आए थे, तो वो उसी कलमे की तबलीग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। और क्यों किया जा रहा है ये? क्यों? लअल्लकुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए। यानी लौट आए तो वही है ना कि जो पहले चल रहे हों और उसके बाद फिर उनसे कहा जाए भी वापस आ जाओ, तो ताकि वो लौट आए उसी की तरफ। तो ये उनका जो जो एक्सक्यूज है, जो बिल्कुल बेतुका एक्सक्यूज है, ये तो ये उसका बात हो गया, ये बिल्कुल मुदल्लिल जवाब है। आगे चलेंगे, आयत नंबर 29 को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बल्कि मताअतू, मैंने मता दी है। मता यानी कि जिंदगी का सारी जिंदगी का जो सामान्य जिंदगी है, वो सब चीजें जो भी इस्तेमाल की चीजें, जो भी चीजें मता है दुनिया की जिंदगी में इंसान को इस्तेमाल करने की या ओढ़ने की तमाम चीजें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बल्कि सामान्य जिंदगी मैंने दे दिया तुमको। अ, तू यानी मैंने दिया, हाउलाई इनको, व आबा अकुम, और उनके बाप दादा को भी, हत्ता यहाँ तक के जा अहुम, आ गया उनके पास, अल हक, हक आ गया, व रसूल मुबीन, और रसूल रसूल मुबीन, खुल्लम खुल्ला खोल कर बयान करने वाला नबी आ गए। तो यहाँ क्या मतलब हुआ है कि बल्कि हमने उन्हें मालूमात दी, हमने उन्हें दुनिया की ऐश और इशरत दी, और उनके आबा व अजदाद को भी दिया। हमने इन्हें भी दिया और उन्हें भी दिया, और अब ये उनको यानी अब उनको दुगना माल मिल गया। यानी उनको अपने बाप दादा से भी मिला, और इनको अपनी जिंदगी के अंदर भी इनको मिल गया। अल्लाह ताला, ये काफिर है मगर हमने, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उनके बाप दादा को भी दिया और इनको भी दिया। तो जब इनको यानी अब ये अमीर कबीर हो गए कि उनको अपने वालदेन से, एंसेस्टर से भी मिला और यहाँ से भी। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब जब इनके पास रसूल मुबीन आ गए, तो कहने लगे कि ये तो जादू है। हालांकि वो जानते थे कि ये जादू नहीं है, कि इनको ये क्या क्या चीज इनको इनके सर चढ़कर बोल रही है, क्या चीज है? वो दौलत है, दौलत का अंबार है। क्यों? कि वो उन्होंने क्या कहा, उन्हें ये ख्याल, ये गुमान गुजर गया उन्हें कि जो दौलतमंद होता है वही इस काबिल है कि वो नबूवत करे, रसूल बने। उनको ये हुआ, और ये दौलत इन्हें कहाँ से मिल गई? दौलत इनको वालदेन से, इनके एंसेस्टर से, और खुद इनकी भी अल्लाह ताला ने इन काफरों को भी दौलत दे दी। अब ये बड़े जबरदस्त हो गए, और इनको ये खाम ये गुमान हो गया कि भाई हम तो बड़े दौलतमंद हैं, तो हमको तो हमें होना चाहिए ये। आयत नंबर 30 को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा, और जब जा अहुम, आ गया उनके पास, अल हक, हक आ गया, कालू, तो उन्होंने कहा, हाजा, ये सेहरुन, जादू है, व इन्ना, और यकीनन हम, बिही, इसके साथ, काफिरून, इनकार करने वाले हैं। तो उनके पास, उन्होंने इसको जब जब देख लिया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो उन्होंने जब ये देखा तो कहा कि ये तो जादू है। अब इनके पास कोई बात बन नहीं पड़ी।
حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، بس محض اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنے گھمنڈ میں، دولت کے نشے میں انہوں نے ایسی بات کہی۔ اور ان کو یہ بھی ان کے ذہن میں خناس سمایا ہوا تھا کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہی سرداری کے قابل ہے۔ آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، نزلہ، اتارا گیا، ہاذا، یہ، القرآن، قرآن، علی، اوپر، رجلن، آدمی کے، من القریتین، دو بستیوں میں سے، قریہ بستی، قریتین دو بستیاں۔ کون سی دو بستیاں؟ مکہ اور طائف۔ طائف میں ٹھنڈک رہا کرتی تھی اور مکہ، تو دونوں بستیوں میں سے کیوں نہیں، عظیم، جو عظیم یعنی بڑا، تو جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں سے کیوں کسی کو پک نہیں کیا۔ اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اور اب اچھا، تو یہ چیز ان کے ذہن میں پہلے تھی کہ اچھا دولت مل گئی، اور اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے، یعنی اب ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بنائیں۔ تو اب یہ یہاں پر کہتے ہیں آیت 31 میں، اب ان کے منہ سے جو ان کے دل میں بات چھپی ہوئی تھی وہ اب زبان پر آتی ہے، یعنی اب ان کے زبانوں پر ان کے دل کی بات آ گئی۔ وہ کہنے لگے، وہ سمجھتے تھے کہ دولت مند کے پاس ہی سرداری ہونی چاہیے اور نبوت ہونی چاہیے، حالانکہ دولت مند کا دولت مند ہونا اس بات کی غمازی نہیں کرتا، اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ وہ عقل مند ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ ملک کو چلا سکے۔ آج ہم بہت سارے ممالک کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ دولت کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن نہیں آتا ان کو ملک چلانا، نہیں آتا ان کو یکجہتی کرنا، نہیں آتا، اور ان کو آگے بڑھنا نہیں آتا۔ سب کو اپنی تجوریاں بھرنے کا شوق ہے، سب کو تجوریاں اپنی بھرنی ہے، اور ملک کیا کر رہا ہے، عوام کیا کر رہی ہے، عوام کدھر جا رہی ہے، انہیں اس کا کوئی سروکار نہیں ان کو۔ تو یہاں پہ یہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو دولت مند ہیں اور باپ دادا کی طرف سے دولت چلی آ رہی ہے، تو اس کا یہ تو ہمیں ملنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بہت سے جاہلوں کے پاس ان مفہوم ہے کہ بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ ان کے پاس بہت مال ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ قریتینی یعنی دو عظیم بستیاں، یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے سردار کے اوپر یہ قرآن پاک کیوں نہیں اترا؟ یعنی ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ یہ یتیم ہیں اور ان کے پاس دولت نہیں ہے، اور تو ان کے ذہن میں ایک یہ بات تھی کہ یہ جو دولت مند نہیں ہوتا اور سردار نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی گدی نہیں ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ حق بات بھی نہیں کہہ سکتا، یعنی غریب آدمی کوئی اصلاح کی بات نہیں کر سکتا، اور وہ ہر چیز کو، یہ جو کافر تھے یہ ہر چیز کو یہ کیٹیگرائز کرتے تھے مال کی کسوٹی کے اوپر، مال کی کسوٹی پر رکھ کر یہ کیٹیگرائز کرتے تھے کہ کون جو ہے وہ کیسا ہے۔ ایک وقت گزرا ہے جب انسان کے کردار کو اس کی نشست و برخاست، گفت و شنید، انداز بیان، لین دین کا انداز، یعنی آنےسٹ ہے یا لین دین میں کسی بھی چیز کی لین دین میں، اور اس کی نفاست اور ہنرمندی کا اس کا پتہ چلتا تھا، اس کے کیریکٹر کا پتہ چلتا تھا، یعنی اس کی وعدے کی پابندی، بہت ساری ہم نے دیکھی ہیں کہ بڑی کوالٹیز ہوا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ یعنی آپ کی گاڑی، آپ کا گھر کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر اگر آپ بتائیں کہ بھئی آپ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ کا اگر ایڈریس آپ بتا دیں کہ ہم تو وہاں ایسی جگہ رہتے ہیں کسی بھی شہر کے، تو اس سے لوگ پہچان لیتے ہیں، اوہو آپ تو بڑے بڑے عقل مند ہیں، بھئی آپ تو بڑے ہونہار ہیں، آپ تو بڑے امیر ہیں، لوگ آپ کو سلوٹ کر لیں گے۔ اور جب آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم یہ گاڑی چلاتے ہیں، یا فون آپ رکھیں جہاں بیٹھیں گے، آپ اپنا فون سامنے ٹیبل پہ رکھیں یا نکال کے دیکھیں، تو وہ فون سے پہچانیں گے کہ بھئی ان کے پاس تو آئی فون ہے۔ یہ ان کا انداز ہے، اور کہ بھئی آپ تو بڑے ہونہار ہیں، جبھی تو یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔
تو اب یہ نہیں جانتے who knows کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس سے لوگوں کو اب یہ نہیں پتا کہ وہ شخص جو اتنا بڑا بن کے بیٹھ گیا تو وہ یعنی اس گدی پر جو بیٹھ گیا تو اس نے کون کون سے تیر مارے ہیں. اب ایسے لوگوں کو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے، اس لیے کہ یہ اپنی نمائش، اپنا ایڈورٹائزمنٹ، اپنی عمارت کا، اپنی دولت مند ہونے کا خود ہی وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے پھرتے ہیں. یہ بناوٹی ہوتے ہیں، تصنع اور مصنوعی زندگی یعنی دین سے دوری ہوتی ہے، دین سے دوری کی زندگی یہ گزارتے ہیں، مصنوعی زندگی میں یہ ان کا رہن سہن ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. تو وہ مشرکین مکہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے دولت مند ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہمارے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں اترا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہم کیا وہ الف زبر کیا ہم وہ یقسمون وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربی کا اپنے رب کی. نحن ہم نے قسمنا ہم نے تقسیم کیا ہے بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کی معیشت کو فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ورفعنا اور بلند کیا ہم نے بعدہم ان میں سے بعض کو فوق بعض پر درجات میں لیتخذا تاکہ بنا لے بعدہم ان کا بعدن بعض کو سخریہ مزدور تابع فالو کرنے والا امپلائی ورحمت اور رحمت ربی کا آپ کے رب کی خیرن بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں. آیت 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا وہ تیرے رب کی، اب یہاں انہوں نے یہ جو بات کہی نا یعنی کہ یہ قرآن ہمارے پر کیوں نہیں اترا، ہم تو سردار ہیں، ہم تو بڑے دولت مند ہیں، اور یہ تو یہاں پہ کمپیریزن کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ یعنی وہ ہوتے کون ہیں؟ رحمت، نبوت، دولت، اولاد کے رزق بانٹنے والے تو ہم ہیں. تم ہوتے کون ہو کہ یہ ڈیمانڈ کرو کہ ہمارے اوپر قرآن کیوں نہیں اترا؟ تمہاری کیا بساط ہے، تمہاری کیا پلیسمنٹ ہے، تمہاری کیا جگہ ہے؟ یہ تمہاری پلیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بانٹنے والے ہیں رزق کو، رحمت کو، برکتوں کو. اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چیز کا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کی زندگی میں اس معیشت کا نظام، اس دنیا کی زندگی میں اس معیشت کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کس کو غریب رکھنا ہے اور کس کو امیر رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو معیشت کیا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. معیشت بنا ہے معاش کے دنیا کے اندر جب لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کچھ ہوتا ہے، کسی کا کوئی پروفیشن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو اگر امیر بنا دیتے، سب کے سب دولت مند ہوتے، تو پھر آپ تو بڑے دولت مند ہیں، آپ تو بڑے بلینر ہیں بھائی، تو آپ کے گھر کا کام کاج کون کرتا؟ آپ کی لانڈری کون کرتا؟ آپ کی سڑکیں کون بناتا؟ آپ کے گھروں کے آگے جو بھی پلمبنگ کا کام ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ کون کرتا؟ آپ تو بلینر ہیں. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معیشت کے نظام کو دنیا کے اندر ایسا سرکولیٹ کر دیا ہے، ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ضرورت مند ہے. امیر جو ہے وہ غریب کا بھی ضرورت مند ہے، اور جو غریب ہے وہ امیر کا ضرورت مند ہے. ہم اس کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں. کہاں تھے ہم؟ آیت نمبر 32 کو ہم پڑھ رہے تھے کہ
اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو، جو یہ ساری چیزیں تو رحمت کی ہے نا، اللہ کی رحمت ہے یہ تو وہ اس کو بھی تقسیم کر رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو تو تقسیم کرنے کا کام یہ تو ہمارا ہے، کہ ہم تمہارے درمیان میں ہم تقسیم کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا کام اور کس کو کیا بننا ہے، یہ معیشت کا کام اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہم نے اوپر کیا ہے. ہم نے اب اس دنیا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کے اوپر مطلب اوپر رکھا ہے، بعض پر بعض کو فوقیت دی ہے. یعنی کوئی دولت مند ہے اور کوئی درمیانہ ہے، کوئی غریب ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. یہ لکھا ہے نا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، یعنی کہ ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو بعض پر. تو اس کے جواب یہاں پر ہے لِيَتَّخِذَ، لِيَتَّخِذَ تاکہ بنا لے اللہ رب العزت، تاکہ ان کے بعض لوگ بعض کو امپلائی کریں، بعض لوگ بعض کو مزدور بنا لیں. سخریہ کہنا مطلب مزدور ہے. تو ایسا نظام بنایا ہے کہ امیر کو غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو امیر کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو دنیا میں تو یہ مال و دولت میں ہم نے تمہیں فضیلت دے دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تو ہم نے تمہیں مال و دولت میں فضیلت دے دی. یعنی کہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، کسی کو کسی پر، یعنی کسی کو کسی کے اوپر فوقیت دی ہے. لیکن یہ سب کچھ دنیا ہی کے لیے ہے. یہ اگر کوئی آج اگر بہت ساری پراپرٹیز کا مالک ہے اور کوئی لائر ہے، کوئی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بڑے بڑے پروفیشنز موجود ہے، جو کچھ بھی ہے، پڑھا لکھا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ، اور کوئی جو ہے وہ بیچارہ مزدور ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جاب کرنے والا ہے، تو یہ سب کچھ دنیا ہی کے لیے ہے. یہ تقوی جو ہے، تقوی جسے پاکیزگی کہتے ہیں، یہ اس کا معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی معیشت کا نظام اپنے پاس اس نے رکھا تو اپنی نبوت کا نظام کیوں وہ تمہیں دے دے گا. اور یہ قرآن اور یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. قرآن پاک جو ہے یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، رسول تمہارے رب کی رحمت ہے. تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کہ رسول آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب آپ کے پاس بھیجا، اپنا پیغمبر آپ کے پاس بھیجا. لیکن یہ دنیا والے جو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں وہ ایک وقت مقررہ تک ہے اور دنیا ہی کے لیے ہے اور دنیا ہی کے اندر رہ جائے گا. لیکن آخرت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جو انسان کے نیک اعمال اور اس کا متقی ہونا، وہ چیز اس کے ساتھ جائے گی. آیت نمبر 33 کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولولا، اور اگر اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیوں، کس طریقے سے یہ جو دولت کی یعنی جو تقسیم ہوئی ہے اس کی کیا وجہ کیا ہے. یہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ نہیں ہوتا، بلکہ ورڈز میننگز کرتے ہیں الگ الگ کر کے. ولولا وا اور لو اگر، لا نہیں اور اگر نہیں ہوتا، ان یہ کہ یکونا کہ وہ ہو جاتے کون، الناس سب لوگ، امتوں واحدہ ایک ہی طریقے پر ہو جاتے. طریقہ بھی ہے، ایک دین ہے. لجعلنا یقیناً ہم بنا دیتے، لام زبر لا تاکیدن کے لیے ہے، جعل بنانا نہ ہم نے، یقیناً ہم بنا دیتے، لیمن لیے من اس کو یا جو، ان کے لیے جو یکفرو جو کہ کیا کرے، کفر کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ بالرحمانی رحمان کے ساتھ. لیبیوتہم لیے بیوت بیت کی جمع گھر، ہم ان کے گھروں کی، سقفن چھتیں، من فدہ چاندی کو کہتے ہیں، من فدتن چاندی کی، ومعارجہ
اور سیڑھیاں جیسے اپنے گھروں کے اندر ایک زینے سے دوسرے زینے پر، ایک فلور سے دوسرے فلور پہ چلتے ہیں جائیں گے تو ان کو سیڑھیاں بیچ میں معارج، تو سیڑھیاں علیہا جن پر یظہرون وہ چڑھتے ہیں، ولی ولی لِبُیُوتِہِم اور ان کے گھروں کے ابوابن دروازے وسرورن اور تخت علیہا جن پر یتکئون وہ تکیہ لگاتے ہیں، وزخرفا وزخرفا اور سونے کے، وَإِن اور اگر کلو سب کچھ، ذالک یہ لما مگر متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، والآخرت اور آخرت عند ربی کا آپ کے رب کے نزدیک، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس آزمائش کی وجہ سے سب کافر ہو جاتے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر جیسے کافروں کو دولت دی ہے اور سب کافروں کو اگر اللہ تعالیٰ دولت دے دیتے اور مسلمانوں کو دولت نہیں دیتے تو سارے جو مومن ہیں وہ ان کا ڈر تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس آزمائش کی وجہ سے امتوں واحدہ یعنی سب کافر ہو جاتے، یعنی پازیٹیو سینس میں ہے، مطلب کفر، یعنی مطلب یہ ہے کہ مطلب کفر پر چل نکلتے ہیں، تو ہم کافر کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور تاکہ ہم ان کے گھر دروازے اور سر پر، اور سریر کہتے ہیں بستر کو، ان کی چارپائی اور سونے کی جگہ، اور جہاں وہ ٹیک لگاتے ہیں تکیہ وغیرہ چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے بنا دیتے۔ اگر یہ ہمیں اس بات کا اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کافروں کو، یعنی ابھی تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جس کا گھر میں اس کی چھت، اس کے دروازے، اس کی زمین، اس کی دیواریں، اس کے گھر کا تمام ساز و سامان جو ہے وہ سونے ہی سے بنا ہوا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یعنی دنیا والوں کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے پھر جاتے، یہ ایک آزمائش ہے، تو اس سے کیا ہوتا، تو ایک ہی چیز بنا دیا جاتی، ایک ہی، سب کے سب ایسے ہو جاتے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چاندی اور سونے کی جو چیزیں ہیں یہ تو ہم کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، اور یہ معیار نہیں ہے، یہ کسوٹی نہیں ہے پرکھنے کی، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، آخرت کا معاملہ جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے، وہ تو تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، کہ آپ کا دل کیسا ہے، آپ اندر سے کیسے ہیں، آپ کا یعنی متقی کے لیے اور پرہیزگار کے لیے بہترین چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کمرے میں اگر اکیلا ہے تو اب اس کا کیا دل چاہ رہا ہے کرنے کو، کیا اس کا دل جب تنہا ہے اپنے کمرے میں کہیں پر بھی اگر تنہا ہے تو تنہائی میں اس کا دل کیا کرنے کو چاہ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقوی والا ہے، وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ اب ہمیں عبادت میں ہم آگے آگے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں عبادت میں، یا ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو متقی اور تقوی پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں، اپنے ایکشنز کو بھی، غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے غلطیوں کو سدھارتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو نکھارتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مصر نہیں ہوتے ہیں کہ انسسٹ نہیں کرتے کہ بھئی ہاں ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، بھئی صحیح ہے، وہ ایسے نہیں کرتے، انہیں اس کا رنج ہوتا ہے، اس کا غم ہوتا ہے، وہ بار بار منیب ہوتے ہیں، منیب ہم نے پڑھا نا پہلے بھی کہ وہ لوٹنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار وہ لوٹتے ہیں، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مالک مجھ سے لغزش ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتی ہوں، مجھ کو بخش دے، مجھے معاف کر دے، بے شک تو بڑا زبردست معاف کرنے والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ جو منیب ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا دل میں بس یہ ہونی چاہیے بات کہ ہم پلٹ پلٹ کر اس کی طرف آئیں، اور دنیا کی زندگی کی طرف، دنیا کی جو معلومات ہے، کسی کے پاس یہ، کسی کے پاس وہ، وہاں ہماری نگاہیں نہیں جانی، وہ تو سب یہی کی ہیں۔ کون سا شخص ایسا ہے کہ جو وہ مر گیا ہو، بڑا امیر و کبیر ہو، وہ اپنے ساتھ سارا کا سارا یہ سارا معلومات اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا ہو؟ چاہے وہ کوئی بہت بڑا شہنشاہ ہو، چاہے وہ کوئی فقیر ہو، سب کے سب اسی گڑھے میں جاتے ہیں، سب کے سب اسی قبر میں جاتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاتا۔ کوئی نہیں یاد کرتا کہ کون سا کتنا بڑا امیر کوئی مر گیا، کہاں پر مر گیا، آج بھی اس کا نام یاد ہو، کوئی نہیں۔ ہاں، یاد رکھنے کے لیے اگر آج کوئی بھی ہے تو آپ کو بہت سارے نیک لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے آپ یاد رکھتے ہیں، اور لوگ ان کو بہت سارے نیک لوگ جو ہیں جو چلے گئے، وہ ان کو آج بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کی کس وجہ سے؟ ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے متقی ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو جو ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ کے ان کی جو ہے وہ چاندی اور سونے کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں بھی، ان کے بستر بھی، ان کے تکیے بھی، ان کے ابواب بھی، ان دروازے بھی، ان کے گھر بھی، دیواریں بھی، ہر چیز کی سونے اور چاندی کے ہم بنا دیتے۔ چاندی کیا، ہم تو سونے کی بھی بنا دیتے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، یہ متاع ہے دنیا کی زندگی کا۔ کسی کا امیر ہونا، کسی کا بہت بڑا دولت مند ہونا اس بات کی ہرگز نہیں غمازی کرتا کہ وہ شخص بڑا عقل مند ہے، وہ شخص جو ہے بڑا جینیس ہے، وہ بڑا ہنر مند ہے، اور یہ کہ وہ اس کے لائق ہے، ملک چلانے کے قابل ہے، یا اس قسم کی سرداری کے قابل ہے۔ یہ نہیں، یہ تو سب دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے بناتے ہیں، کسی کو کیسے بناتے ہیں، یہ اس کی اس کی حکمت ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں یہاں فرما رہے ہیں لیکن جو والآخرۃ عند ربک للمتقین، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو آخرت میں جو چیز ہے نا، وہ متقین کے لیے ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وہ یہ یہاں کے جو دنیا والے جو ہے نا، جن کے پاس آج سب کچھ ہے، وہ وہ صرف یہیں تک رہنے والی ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، انلیس کہ وہ آخرت میں بھی کچھ بھیجیں۔ لیکن جو ایسا شخص جو دنیا میں جس کے پاس کے نہیں ہے یہ سب کچھ، اور آخرت کی اس نے پونجی تیار کر رکھی ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اس کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ ایک نیکی کی 7 یا 10 یا 100، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ انسانوں کو وہاں پر اپنے پاس انسان کو کس طرح سے اس کو نیکیاں دیتے ہیں۔ تو غرض یہ ہم نے اس کو 35 تک پڑھ لیا، جو ان کے جو کوسچنز ہوتے تھے، ان کے جو ایکسکیوزز ہوتے تھے کہ وہ ہم نے یعنی یہ ہمارے اندر سے نبی جو ہیں یہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے، ہم تو سردار ہیں، اور یہ کہ وہ، اور پھر وہ کہ وہ تو وہ ہیں جادوگر ہیں، اور اس قسم کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مدلل یہاں پر ان کے سوالات کا یہاں جواب دیا ہے۔ ہم نے آیت 26 سے 35 تک یہاں پر پڑھی ہے، اور ہم آئندہ انشاءاللہ ہم 36 سے کریں گے، اور تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔